बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1976 की बात है। हाँ, 1976-77 की बात है कि पीटीवी के ऊपर वो उड़न तश्तरी की बच्चों के छोटे छोटे ड्रामे आया करते थे, प्लेज आते थे। तो वो पहला वक्त था जब मैंने पहली दफ़ा उड़न तश्तरी का नाम सुना। और उसमें ना छोटा सा लड़का होता है और वो किसी तरीके से किसी जगह पे वो उड़न तश्तरी खड़ी हुई होती है किसी वीराने में, और वो उसका दरवाज़ा खुलता है और वो उसके अंदर जाता है और वो बंद हो जाती है और वो उड़ना शुरू हो जाती है। तो ये वो ज़माना था जब उड़न तश्तरी से मुराद फ्लाइंग सॉसर कह लें, तो ये बहुत मकबूल था। बच्चों को भी बड़ा स्ट्रेंज लगता था, ये क्या है। तो आज भी मेरे दिमाग पे वो नक्श है, फ्लाइंग सॉसर्स का कॉन्सेप्ट और उड़न तश्तरी का आना और फिर उसका जाना और उसका पुरस्कार होना और उसका सॉसर की तरह का होना। फ्लाइंग सॉसर को आज की जदीद दुनिया में यूएफओज कहते हैं। यूएफओ से मुराद है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इसको अमेरिकन अपनी ज़बान में यूएपी कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन। तो उड़न तश्तरियों की कहानियाँ सब नहीं पढ़ी हैं, और उड़न तश्तरियों से मुतल्लिक साई-फाई मूवीज़ भी बहुत सारी बनी हैं, स्पेशली हॉलीवुड में, और इनको देखने का भी बहुत मौका मिला। अभी पीछे 26 और 27 जुलाई को एक ख़बर ने, बल्कि यूँ कहना चाहिए अमेरिकन कांग्रेस की सब कमेटी के एक ऑन एयर होने वाले लाइव सेशन ने, एक पेशी ने, सारी एक हियरिंग थी, वो उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, और वो खलबली अभी तक कम नहीं हुई है, वैसे की वैसी ही है। वो ये कि कांग्रेस में 3 ऐसे लोगों को तलब किया जो कि आर्मी और नेवी ऑफिशियल थे, आर्मी रिटायर्ड थे आर्मी से, और वो एज आ विसल ब्लोअर वहाँ पे पेश हुए। विसल ब्लोअर कहते हैं अमेरिकन माशरे में उन लोगों को, उस शख्स को, उस फर्द को जो किसी काम के भी होने की खबर देता है कि ख़राब काम माशरे में हो रहा है, और वो शख्स पहला होता है जो इस बारे में सबको अलर्ट करता है, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन यही है। तो ऐसे में 3 अफराद पेश हुए जो कि एक यूएस नेवी के पायलट थे जिसका नाम रेयान ग्रेव्स था, ये F-18 का पायलट था, और एक साबिक रिटायर्ड यूएस नेवी कमांडर पेश हुए जिसका नाम डेविड फ्रेवर था, और एक यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रूश जो है ना, ये साहिबान जो है ना वो पेश हुए। और ये कमेटी जो थी ये हाउस ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी थी, और इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जो थे वो ऑन बोर्ड थे, सब उसमें शामिल थे। ये जो 3 अफराद पेश हुए, इनमें से इन तीनों ने जो उस वक्त क्लेम्स किए, वो क्लेम्स ये थे कि अमरीकी हुकूमत जो है वो एक खुफिया यूएफओज़ पे, यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक खुफिया प्रोग्राम कर रही है, और काफ़ी तवील अरसे से कर रही है, लेकिन इसको वो आवाम से छुपा रही है। और इसके साथ ये कि वो उसके पास कोई यूएफओज़ ऐसी कोई उड़न तश्तरियाँ किसी दूसरे सियारे से आई हैं, और वो अमेरिका में किसी जगह पे गिरी हैं, और वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, और उस एक्सीडेंट में जो उसमें एलियंस भी सवार थे, और वो एलियंस उसमें से कुछ मर गए हैं, कुछ ज़ख्मी हुए हैं, और वो जो सॉसर थी, जो यूएफओ थी, वो भी उनके हाथ लग गई है, और उसको देख के वो उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है उसको देख के उसी तरह की कॉपी बनाने की कोशिश करना, किसी भी मैकेनिकल चीज़ के, इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी ऑब्जेक्ट की, तो या किसी भी असलहे की। और गवर्नमेंट जो है वो 1930 से इस यूएफओज़ के खुफिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। और इसके साथ साथ ये कि हमारे नॉन ह्यूमन बॉडीज़ जो हैं वो भी, नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स जो हैं वो भी इनके कब्ज़े में हैं अमेरिकन हुकूमत के। तो
یہ وہ اس نے انہوں نے یہ اپنے کلیمز کیے کہ یہ صورتحال ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پروجیکٹس پہ، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میں کیونکہ اچھا اب یہ کوئی عام سے لوگ نہیں ہے، اور یہ کوئی عام سی پیشی بھی نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے نا یو ایف اوز کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہونا شروع ہوئیں، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور مختلف جگہوں پر بھی، اور یہ بہت ساری سائٹنگز ہیں، ان کے بہت دفعہ وہ نظر آئیں مختلف جگہوں پہ۔ اور امریکہ جو ہے وہ ابھی تک یو ایف او کے حوالے سے امریکی حکومت کے فنڈز کی مدد سے یو ایف او پہ جو تحقیقاتی پروگرامز ہیں وہ تقریباً 12 مختلف پروگرامز ابھی تک ہو چکے ہیں، جن میں سے جو بڑے بڑے ہیں ان کا نام ہے پروگرام گرج، پروگرام سائن، پروجیکٹ گرج، پروجیکٹ سائن، پروجیکٹ سرپو، پروجیکٹ سلور بگ، اور مشہور و معروف اور بدنام زمانہ پروجیکٹ بلو بک۔ یہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر امریکہ نے بہت ساری فنڈنگ کی، اور پھر کہیں بھائی یہ پتہ کرو یہ ہیں کیا، یہ ہیں تو کیا ہیں اور کدھر ہیں، اور ان سے ہم کیا نقصان اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جو اس فورم کے اوپر ان وسل بلورز نے اپنے بیانات دیے ہیں، یہ کلیمز کیے ہیں، یہ بھی کوئی عام فورم نہیں، یہ امریکہ کا بہت بڑا فورم ہے، یعنی کہ جن کے گورنمنٹ بھی ان سے نیچے ہے، پینٹاگون بھی ان کے ماتحت ہے۔ تو اس سطح کے اوپر پہلی دفعہ اتنی بڑی انٹرسٹ کا اظہار بھی کیا گیا، اور پھر یہ ہیئرنگ لائیو ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے تجربات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہیں یو ایف اوز دیکھی ہیں مختلف فلائٹس کے دوران، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جن میں سے وہ گروش جو ہے، ڈیوڈ گروش، جو کہ یہ ان میں سے نا ایک ڈیوڈ گروش جو ہے یہ ممبر آف ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینن ٹاسک فورس، ایک پروگرام ہے امریکہ کا، اس کا نیول انٹیلیجنس کا ممبر ہے۔ ڈیوڈ فریور جو ہے وہ ایک گریجویٹ ہے ٹاپ گن نیول فلائٹ اسکول سے، اور جو ڈیوڈ گروش ہے وہ ڈیوڈ گروش کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ کوئی عام سے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت سینئر قسم کے آدمی ہیں، اور بڑی اہم پوسٹوں پہ سرو کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں جب یہ بات کی تو پوری دنیا میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ پہلے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں، یہ تو آپ اگر اخبارات نیو یارک ٹائمز کے اور دوسرے تیسرے پرانے دیکھیں تو 1947 سے پہلے سے یہ سنسنی خیز واقعات جو ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایئر فورس نے بہت ساری تحقیقات، ریسرچ اور انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی ہیں، لیکن کسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تمام کے تمام 12 کے 12 پروجیکٹ جو ہے نا وہ بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ دسمبر 2017 میں نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پر ایک خبر چھپی کہ پینٹاگون 2007 سے 2012 تک ایک خفیہ پروگرام کے تحت یو ایف اوز پر تحقیقات کر رہا تھا، اور اس پروجیکٹ پر $22 ملین خرچ کیے گئے۔ مطلب یہ تو وہ تھے جو پکڑے گئے، پتہ چل گیا، ریکارڈ پہ آ گئے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ خفیہ پروجیکٹ تھا جس کا نام ایریل فینومینن آئیڈینٹیفیکیشن تھریٹ پروگرام تھا، اور یہ خطی رقم جو ہے بگیلیو ایروسپیس کمپنی کو دیے گئے، یہ جو اتنا بڑا فنڈنگ کی گئی، جس کے اوپر پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ وہ کانگریس کا جو چیئرمین تھا اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی بگیلیو ایروسپیس کمپنی کے مالک کی، تو اس نے اس کو فیور کرنے کے لیے، ارے یار امریکن اس طرح کے نہیں ہیں، یہ کہیں پہ بھی 4 آنے نہیں پھینکتے جب تک کہ ان کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس کی وجہ سے $4000 سے زیادہ کا نفع آئے گا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے کسی فیور کرنے کے، تو اور بہت سارے طریقے ہیں نا، اس مد میں خفیہ انداز میں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس تو 5000 طریقے ہیں کرپشن کرنے کے، دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ملک ہے۔ تو اس خبر نے بڑی سنسنی پھیلائی، کیونکہ نیو یارک ٹائمز ایک بڑا ذمہ دار اور بڑا مشہور و معروف اخبار ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو یو ایف اوز ہیں یہ اتنے اہم کیوں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یو ایف اوز جو ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ 1952-54 سے لے کے 1962-63 کے درمیان 10-12 سال میں پروجیکٹ بلو بک کے مطابق امریکہ میں اور اس کے گرد و نواح میں 12,000 سے زیادہ سائٹنگز ہیں
یعنی 12,000 سے زیادہ دفعہ یو ایف اوز یا اڑن تشتریاں دیکھی گئیں وہاں پہ، اور مختلف قسم کے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل کے ساتھ بیانات ریکارڈ کروائے کہ ہم نے یہ دیکھی ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، اب یو ایف اوز اتنے مشہور ہیں امریکہ میں اور یورپ میں کہ یو ایف او پہ تحقیق کرنے والے اور ان کے اوپر بہت زیادہ بڑے جو سائنسدان ہیں اور صرف اسی شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، وہ یوفولوجسٹ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو کانگریس ہے اس نے یہ ہیئرنگ اس بنیاد پہ سنی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ یو ایف اوز پہ تحقیق کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایلینز یا کسی اور سیارے کی مخلوق نے جو ہے گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے ان اہم ترین لوگوں کو مینٹلی کیپچر کر لیا ہے اور وہ اپنے پروگرام کے مطابق ان کو چلا رہے ہیں، یا انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے، ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کے پاس ہیں، اور وہ اس کے بعد وہ اس طرح کی جو ہے وہ فلائنگ سوسر بھی بنانا چاہتے ہیں، یو ایف او بنانا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ جو بے پناہ سپیڈ کے ساتھ وہ جو سفر کرتی ہے، جو کہ ابھی تک ہماری جدید دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ بھلا کیسے سفر کیا جا سکتا ہے، تو وہ کیسے سفر کرتی ہے، تو ہم کیا اس طرح کا یو ایف او بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے کا سارے اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اس میں روز ویل انسیڈنٹ کو لے لیں آپ، اور نیو میکسیکو کے انسیڈنٹ کو لے لیں، اور یا پھر جو بوب لازار جو ہے اس کی آپ لے لیں، جتنی بھی ابھی تک اس کی ایک ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ 1989 میں جو ہے اور 1991 میں جو ہے نا وہ آن ایئر ہوئی تھی، جس میں اس نے بتایا کہ میں نیواڈا کے جو جنگلات ہیں اس میں جو ڈیزرٹ ہے اس میں جو ایریا 51 ایک بہت بڑی ایئر فورس کی ملٹری بیس ہے، جس میں کہ لوگ مجھے اس نے کہا کہ اس میں ہائر کیا گیا، اور میں نے وہاں پہ بوب لازار نے کہا کہ میں نے وہاں پہ کام کیا، اور ریورس انجینئرنگ کے ذریعے اس میں جو بھی میرے حصے کا کام تھا وہ کسی بھی فلائنگ آبجیکٹ یو ایف او کو بنانے کے لیے، وہ ڈپارٹمنٹیشن تھی، وہاں پہ مختلف لوگ کام کر رہے تھے، تو مجھے بھی گورنمنٹ نے ہائر کیا تھا، تو میں نے وہاں پہ 10 12 13 سال سرو کیا ہے، اور پھر اس نے باہر آ کے یہ باتیں کھول کر دیں کہ وہ کس طرح کی تھی اور کیا تھی، اور اس کی باتیں سائنٹیفکلی بڑی ٹھیک ہیں۔ ایریا 51 کی ایک اپنی کہانی ہے، میں تو صرف اس کو اینی جیکبسن کے حوالے سے جانتا ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑی ایئر فورس کی بیس ہے جہاں پہ وہ سارے اپنے جدید طیاروں کی جو ٹیسٹ فلائٹس بھی وہیں پہ کرتے ہیں، ریسرچ پروگرامز بھی وہیں پر ہیں، اور خفیہ پروگرامز بھی وہیں پر ہیں، اور یہ یو ایف او کے حوالے سے اور ایلینز کے حوالے سے بھی ان کے پروگرامز امریکہ کے وہیں پر ہیں۔ تو لوگوں پوری دنیا میں بھی اور امریکہ میں بھی ایک سنسنی ہے، اور امریکہ کے سموِدھان کے مطابق امریکہ کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گورنمنٹ سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہی ہے، فلاں پروجیکٹ کیا ہے بتاؤ، یہ جاننا ہر جو ذمہ دار ناگرک ہے امریکہ کا، اس کا یہ حق ہے کہ وہ جانے۔ تو ایریا 51 کیا ہے پتہ نہیں ہے آج تک کسی کو، پروہیبیٹڈ ایریا، بہت ہی بڑا ایریا ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا میں S4 پہ کام کر رہا تھا، اور S4 ایک پروجیکٹ ہے اور ایک جگہ ہے جہاں پہ میں یہ کام کر رہا تھا، ڈریم لینڈ لیک کے پاس۔ تو بوب لازار ہو یا بوائڈ بشمین ہو، ان کی جتنی بھی انہوں نے یہ بھی بیسیکلی تھے، تو یہ وسل بلور یہ لوگ جنہوں نے کہ اس کے اوپر پھر اس کے بعد ابھی پیچھے 2017-18 میں اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری آ گئی، ایک بہت بڑی شخصیت نے اس کے اوپر ڈاکومنٹری کر دی بوب کے اوپر اور اس کے سارے کام کے اوپر۔ ایک بات سمجھ آئیے، اڑن تشتری یا یو ایف او اس لیے بڑی سٹرینج ہے کہ عام طور پہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا جہاز ہو یا ریل گاڑی ہو، کوئی بھی آبجیکٹ ہے، کوئی بھی وہیکل ہے، وہ جب چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی گیس چھوڑتا ہے، ویسے دھواں چھوڑتا ہے، پیچھے کی طرف ایک بہت بڑی گیس کا پریشر باہر کی طرف نکلتا ہے، اور یہ خود آگے کی طرف جب سفر کرتی ہے گاڑی، تو کچھ تو فیول یا اسموک کی شکل میں، کاربن کی شکل میں باہر نکلتا ہے نا۔ لیکن یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو یو ایف او کے حوالے سے جس کے اوپر گریوٹی کا اثر زیرو ہے۔ نہ صرف یہ کہ گریوٹی کا اثر زیرو ہے، دوسرا یہ کہ جب یہ ایکسلریٹ ہوتی ہے، آگے کی طرف سفر کرتی ہے اڑتے ہوئے، تو یہ پیچھے کی طرف دھواں نہیں نکالتی کسی بھی قسم کا، پتہ ہی نہیں چلتا یہ چلتی کیسے ہے۔
یہ بہت سرپرائزنگ بات ہے. کس قسم کی میٹلرجی یا میٹل کی سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو کہ یہ کیا ہے. اور وہ اس میں یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی سویلائزیشن ہے زمین سے علاوہ کسی اور سیارے جو بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے, اور اس کی ایڈوانسمنٹ کے ہم کسی 1% کے پاس بھی نہیں پہنچے ہوئے ہیں. تو اور یہ سارے آبجیکٹس اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں وہ سب جانتے ہیں, وہ بہت ذہین ہیں, بہت فتین ہیں. وہ اس کمپیوٹر کی ایج سے, ڈیجیٹل ایج سے, اور پتہ نہیں کوانٹم کمپیوٹرز کی ایج سے بھی بہت آگے, کئی ہزار سال آگے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اچھا وہ مخلوق کس طرح کی ہے, اس کی شکل کیسی ہے, وہ بھی جو بھائی امریکہ بنا کے دکھائے گا ہمیں وہی ماننی پڑے گی. اتنے بریلینٹ اور اتنے ایسی مخلوق جو اتنی بریلینٹ ہو, اتنی ایڈوانس سویلائزیشن رکھتی ہو, اس کو ہم سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے, اس کو ہم سے زیادہ ڈیسنٹ بھی ہونا چاہیے. تو وہ آ کیوں رہے ہیں یہاں پر؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ زیر زمین یا زمین پر یا پانی کے نیچے کہیں انہوں نے اپنے بہت بڑے جو ہے وہ کوئی اسٹیشنز بنا لیے ہیں اور وہ امریکہ کی حکومت کی مرضی کے مطابق بنے ہوئے ہیں؟ ابھی حقیقت ٹی وی نے تو بھائی یہاں تک کہا کہ انہوں نے کانگریس میں جو ہے یہ وسل بلور جو تینوں تھے, انہوں نے وہاں پہ یہاں تک کہا کہ ہماری جنات کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی ہے. ایک دفعہ ایلینز کے ساتھ لڑائی بھی ہو چکی ہے زمین کے اوپر, اور ان میں سے کچھ کو مارا اور کچھ کو زخمی بھی کیا ہے, اور ان کے پاس قید میں بھی ہیں, اور اب یہ مل کے پروگرام کر رہے ہیں اور یہ ان سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. اور یہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کیونکہ لینگویج ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی کسی کو, تو یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک دوسرے کو جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ ابھی بھی ایسے ایلینز بھی ہیں جن کی 200 سال سے زیادہ عمر ہے. انہوں نے تو ہمیں ایک کانسیپٹ دیا نا کہ وہ 3 انگلیوں والے ہیں اور عجیب سا بڑا سا سر ہے, باقی ننگے ہیں اور پتلے سے ہیں, قد چھوٹے ہیں. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں. یہ اس پہ یہ جو ہمیں بتائیں گے ہمیں وہ ماننا پڑے گا. ابھی ناسا نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بھیجی ہے, 10 لاکھ میل 15 لاکھ میل دور ہے وہ زمین سے, اور اس نے ایک 10 ارب $US کی خطی رقم سے یہ جو ٹیلیسکوپ تیار ہوئی ہے, اور اس نے دنیا میں کائنات کے ایسے نظارے اور ایسی یعنی کہ ریڈ شفٹ میں جا کے 13.6 بلین سال تک پرانی جو ہیں وہ تصاویر اور ہونے والے واقعات جو ماضی میں ہو چکے ہیں اس کی بھی اس تصاویر جو ہے نا وہ ہمیں اس نے زمین پہ بھیج دی ہیں. اور ایک بہت بڑا ہم آپ ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جس میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور وہ بے شمار تصاویر وہاں سے بھیج رہی ہے. اب ناسا کا جو چاہے گا وہ ناسا وہ ہمیں بتائے گا دنیا کو, جو نہیں چاہے گا وہ نہیں بتائے گا. سب کچھ تو نہیں بتائے گا وہ. اس کے ساتھ امریکہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے, ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سویلائزیشن کسی اور سیارے سے آ کے حملہ کر دے دنیا کے اوپر, امریکہ کے اوپر, امریکہ کو تباہ کر دے, اور پھر وہ ترقی میں ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں, ہمیں اس کو کاپی کرتے کرتے بھی شاید کئی 100 سال لگ جائیں گے, وہ اتنا آگے کے لوگ ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ امریکہ کی تو طبیعت یہ ہے کہ امریکہ سے اگر 25 لاکھ میل دور کسی جگہ کے اوپر کوئی چونٹی دوسری چونٹی سے لڑتی ہے, تھوڑا اکڑ کے چلتی ہے اور کسی کو گھور کے دیکھتی ہے, تو امریکہ کو فکر لگ جاتا ہے کہ یہ آج اس چونٹی کو دیکھ کے گھورا ہے, کل یہ ہم کو بھی دیکھ کے گھور سکتے ہیں, اس لیے اس کے اوپر ہم ایٹمی حملہ کر دو. تو وہ وہاں پہ بھی اپنی ملٹری بیس بنا دے گی. امریکہ کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ کہتے ہیں پریویمپٹیو ایکشن کرو, اس سے پہلے کہ کوئی آدمی جرم کرے اور آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ کے خلاف کچھ کرے گا, اس کو جان سے مار دو. ساری دنیا کی تاریخ ان کی اسی طرح کی ہے. آپ کمبوڈیا ویتنام سے لے کر عراق تک اور افغانستان تک دیکھ لیں, ایسے ہی کیا اس نے, اور ایسے ہی کرتا ہے, اور اس نے وہ ایلینز کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنے کے چکر میں ہے. تو ایلینز کے ذریعے اب دنیا بھی سش و پنج میں ہے کہ کیا واقعی ایسی صورتحال ہے, اور اگر فرض کریں ان کی کسی طریقے سے ایلینز سے اس سویلائزیشن کے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ان سے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو پھر تو آئندہ آنے والے 1000 سال تک امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی کلیم کیے ہیں وسل بلورز نے ایلینز کے حوالے سے کہ وہ ان کے پاس ہیں, نان ہیومن بایولوجکس کے حوالے سے بات کی ہے, پھر ان کو انہوں نے اسیر کر کے قید کر کے رکھا ہوا, جیسے بوائڈ بشمین نے ریٹائر اور جس کو ایریا 51 میں کافی طویل عرصہ تک اس نے سرو کیا ایز اے سائنٹسٹ, اور اپنے مرنے سے چند دن پہلے 2-3 ہفتے پہلے اس نے ایک انٹرویو دیا 14-15 منٹ کا. اس میں اس نے بتایا کہ میں نے کس کس شعبے میں کام کیا ہے اور ہمارے پاس باقاعدہ
جو ہیں وہ یو ایف اوز ہیں، اور یو ایف اوز کے اوپر ہم نے ریورس انجینئرنگ کر لی ہے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹیکنالوجی ایلینز جو ہے وہ امریکنز کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ 200 سال کی عمر بھی ہے ان لوگوں کی، اس سے بھی زیادہ عمر کے ہیں یہ جو ایلینز ہیں، اور یہ جو کام کر رہا ہے یہ خطرناک کام ہے، اور اس سے امریکہ کی جو عوام ہے اس کے لیے وہ سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس نے اس کے اوپر بات کی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، لیکن وہ ڈی بنک کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ ڈی بنک کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان کی اس اندر سے سنسنی ختم کرنے کے لیے جھوٹی سچی باتیں کر کے تو جھوٹ تھا جی، وہ فلانا بندہ تھا، وہ تو کانا تھا، وہ اس سے تو اس کو تو ABC نہیں آتی تھی، وہ تو گاؤں میں رہتا تھا، وہ تو اس کی تعلیم اتنی نہیں تھی، وہ اس کی تو شادی، یعنی کہ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات اور ایلیگیشنز لگا کے اس کے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا وہ ان افیکٹو کرنے کی کوشش، غیر مؤثر کرنے کی کوشش کرتی ہے امریکن گورنمنٹ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انڈیا میں تو پھر بھی بھارت میں کافی سارے لوگوں کو سمجھ شعور ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں لوگوں کا انٹرسٹ یونیورس میں بہت کم ہے۔ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ اتنی چوڑی ہے، جو آبزرویبل کائنات ہے وہ نہیں، یہ مکمل نہیں، جو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ سکے ہیں، وہ جو ہے وہ تقریباً 14 ارب لائٹ ایئرز کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، 14 ارب لائٹ ایئر، یعنی کہ اگر کوئی آبجیکٹ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرے، لائٹ جو ہے روشنی ہے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے، اگر مسلسل 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 10,000 سال نہیں، 10 لاکھ سال نہیں، 10 کروڑ سال نہیں، 14 ارب لائٹ ایئرز کے برابر 14 ارب لائٹ ایئرز تک مسلسل سفر کرے لائٹ کی سپیڈ سے، تو جا کے اس کی چوڑائی جو ہے نا وہ ٹچ کر سکے گی۔ اب اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں، آسان کر لیتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، کہ ہم ملکی وے گیلیکسی میں رہتے ہیں۔ ملکی وے گیلیکسی جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی بہت بڑی شے نہیں ہے کہ ہم کہیں جی بڑی اہم اور بہت بڑی کوئی گیلیکسی، کوئی کہکشاں ہے۔ یہ ایک ایسی گیلیکسی کہتے ہیں کہکشاں کو۔ کہکشاں کا مطلب جہاں پہ سورج ایک جھرمٹ کی شکل میں اکٹھے ایک ہی جگہ پہ موومنٹ کرتے ہوئے ایک خاص یونیفارم انداز میں زندگی گزار رہے ہوں یا ایوالو کر رہے ہوں کسی اپنے بلیک ہول کے ارد گرد۔ تو جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں 400 سے لے کے 600 بلین ستارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 600 بلین کے قریب سولر سسٹمز ہوں گے، جس طرح ہمارے سورج کے ارد گرد جو ہے وہ 6 7 8 سیارے جو ہیں وہ آربٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح یہ میں سب سیاروں کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ 400 سے لے کے 600 ارب ستارے ہیں۔ کتنی بڑی کائنات ہوگی یہ ملکی وے گیلیکسی ہوگی، کہ ملکی وے گیلیکسی کی جو چوڑائی ہے وہ 1,00,000 لائٹ ایئرز کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر ایک جگہ سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ہم روشنی کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کریں، تو ٹھیک 1,00,000 سال میں جو ہم سفر طے کریں گے، یہ ہماری گلیکسی ملکی وے گلیکسی کا ڈایا میٹر ہے، اور اس کی جو تھکنیس ہے، یعنی کہ اس کا موٹائی جو ہے یوں کہہ لیں، وہ 1,000 لائٹ ایئرز کے برابر ہے۔ یعنی کہ کوئی اگر آبجیکٹ نیچے سے اوپر کی طرف 1,000 لائٹ ایئرز تک مسلسل 1,000 نوری سال تک سفر کرتا رہے بغیر رکے، تو جا کے اس کی تھکنیس کو پورا ہوگا۔ ملکی وے گلیکسی ایک اسپائرل کی شکل میں ہے۔ ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہے، پوری کی پوری ملکی وے گلیکسی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ملکی وے گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ جب سے ملکی وے گلیکسی بنی ہے، کوئی 13-14 ارب سال پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو ابھی تک یہ ہمارا سورج بھی اس کے ارد گرد سفر کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، ابھی تک صرف 20 چکر لگا سکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ملکی وے گلیکسی کا جو سینٹر ہے، جو بلیک ہول ہے، اس سے 30,000 میل، 30,000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہمارا یہ سولر سسٹم، ہمارا یہ سورج موجود ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس خالی ملکی وے گلیکسی کتنی بڑی ہے، اور یہ جو ملکی وے گلیکسی ہے، اس کے بعد جو قریب ترین اس کے گلیکسی ہے، اس کا نام ہے اینڈرومیڈا گلیکسی۔ اور جو اینڈرومیڈا گلیکسی ہے وہ
ہماری اس میں 1 ٹریلین یعنی کہ 100 کھرب ستارے ہیں. تو مطلب 100 کھرب، اس کے اندر سولر سسٹم بھی ہوں گے. 100 کھرب ستارے ہیں. اور وہ جو ابھی میں بلیک میٹر کی بات نہیں کر رہا، ان کی گریویٹیشنل فورس اور اٹریکشن کی بات نہیں کر رہا، اور میں ابھی ایکزو پلانٹس کی بات نہیں کر رہا. صرف گلیکسی، ہماری ملکی وے گلیکسی میں ابھی تک 5,000 ایکزو پلانٹس جو ہیں وہ ڈسکور ہو چکے ہیں. ایکزو پلانٹس کہتے ہیں ایسے پلانٹس کو، ایسے سیاروں کو کہ جن کی جو ہیبیٹنٹ زون میں آتے ہوں، یعنی کہ وہ اس طرح کے ہوں جہاں پہ پانی کے ہونے کی امید ہو، لائف کے ہونے کی امید ہو، اور جہاں پہ لائف زندہ رہ سکے، پودوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، ہواؤں، کسی بھی چیز کی شکل میں. تو 5,000 سے زیادہ ابھی تک ایکزو پلانٹس ہماری ملکی وے گلیکسی میں جو ہے دریافت ہو چکے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہماری گلیکسی، ملکی وے گلیکسی، اور ایک ہے گلیکسی جسے میں اینڈرومیڈا گلیکسی کہہ رہا ہوں. یہ اینڈرومیڈا گلیکسی تقریباً 2.25 لاکھ لائٹ ایئر کے برابر اس کا ڈایامیٹر ہے، یعنی کہ تقریباً دگنے سے زیادہ بڑی ہے ہماری ملکی وے گلیکسی سے. اور یہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اور بڑے بڑے ایسٹرونومسٹ جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً 2.5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ ملکی وے گلیکسی کی طرف ٹکرانے کے لیے بڑھ رہی ہے. یعنی کہ یہ 2.5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار کا مطلب کیا ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں زمین سے چاند پہ چلیں گے. 2.5 لاکھ میل کے قریب دور ہے وہ ہمارے سے چاند جو ہے. تو یہ ملکی وے گلیکسی اور زمین سے کتنی دور ہے؟ یہ 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے. 25 لاکھ لائٹ ایئرز ہم سے دور ہے. تو وہ جو اینڈرومیڈا گلیکسی ہے جو 25 لاکھ نوری سال دور ہے ہم سے، وہ 2.5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ملکی وے گلیکسی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کی اور بڑھ رہی ہے، اور اسے ٹکرائے گی تو ظاہر ہے کھانا خراب ہی ہوگا سب کچھ. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ سفر 2.5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 2.5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو یہ سفر کر رہی ہے، ابھی بھی اس کو 4 سے 5 ارب سال لگیں گے ملکی وے گلیکسی کے ساتھ ٹکرانے میں. آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ کائنات، یہ یونیورس کتنی بڑی ہے، اس کا خالق کتنا عظیم ہے، جس نے اتنی عظیم ترین، یعنی کہ آپ ذرا تصور ہی کر کے دکھائیں نا. ملکی وے گلیکسی کا تصور آج تک کبھی بھی اور نہ آئندہ لی جا سکے گی. ملکی وے گلیکسی کی ٹاپ سے ٹاپ ویو کی کوئی تصویر نہیں لی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 1,000 لائٹ ایئر کی ٹریولنگ کریں گے روشنی کی سپیڈ سے، پھر اس کے بعد جا کے اس کا ٹاپ آئے گا، تو پھر آپ اس کا ویو لیں گے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ تو ملکی وے گلیکسی میں سے ہی باہر نہیں نکل سکتے. ارے ملکی وے گلیکسی بہت دور کی بات ہے نا، ہم تو زمین سے باہر نہیں نکل سکتے. ابھی تک مشکوک ہے چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے امریکنز، جھوٹ بول رہے تھے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی، کیا کیا، ابھی باتیں ہو رہی ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ذرا اندازہ کیجئے یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہ کائنات، یونیورس کتنی بڑی ہے. یونیورس کو آپ ایک طرف رکھ دیں، یہ ملکی وے گلیکسی کتنی بڑی ہے. اور ملکی وے گلیکسی جو ہے وہ اس میں ایکزو پلانٹس، یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی یونیورس ہو، اتنی بڑی یونیورس ہو کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کر ہی نہیں سکتے آپ تصور. اب ملکی وے گلیکسی کے فاصلوں کو ذرا ناپ کے دکھائیں نا، تو پھر ہم آگے بات کریں کہ ابھی یہ وہ جو سپر کلسٹر اور پھر سپر کلسٹر کا کانسیپٹ، اور پھر اس کے بعد یونیورس، اور مطلب پھر یونیورس کے بعد پیرالل میں ایک اور یونیورس، پھر وارم ہول اور بلیک ہول، اور یہ سب کی باتیں تو میں ابھی کر نہیں رہا. ہم مسلمانوں کو تو شوق کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی یونیورس کے اوپر کام کریں، اور کسی کو کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا. تو میں یہ کہتا ہوں جس کو فزکس سے محبت نہیں ہے اس کو اللہ سے کیسے محبت ہو سکتی ہے، جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہیں چلے گا کہ کائنات کس طرح کی اور کتنی بڑی ہے اور کیسے چل رہی ہے، اور اس کا خالق، پھر آپ اس کے خالق کے بارے میں سوچیں گے نا بھائی. تو اسی طرح اب میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ زمین پہ
پوری یونیورس میں ایک زمین، یہ ارتھ، یہ ہمارے سورج کے ساتھ یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے اوپر ہی لائف ہے، اور کہیں پہ لائف ہی نہیں ہے، نہ نیپچون پہ، نہ جوپیٹر پہ، نہ مارس پہ، نہ اس کے باہر کی 600 400 500 ارب جو سٹارز ہیں ان کی سولر سسٹم میں بھی کہیں پہ لائف نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ اور ہیبیٹنٹ زون ہی نہ ہو؟ ہیبیٹنٹ اس ہمیں ابھی تک کوئی بھی دریافت، ہم ابھی تک 2 ٹریلین سے زیادہ سائنسدان جو ہیں وہ ستاروں کا 2 ٹریلین سے زیادہ کہکشاؤں کا جو ہے وہ مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کہیں پہ بھی لائف نظر نہیں آئی۔ لیکن ساتھ میں سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کشتی میں سمندر میں سفر کر رہا ہے اور اس نے ایک لوٹا جو ہے سمندر میں سے ایسے بھرا ہے اور اس میں مچھلی نہیں آئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مچھلی نہیں ہے سمندر میں؟ مچھلی ہے سمندر میں بھائی، ہم اس تک پہنچ نہیں سکے ہیں، یہ اتنی وسیع اور عریض کائنات ہے۔ تو بوائڈ بشمین نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو یو ایف اوز آئے ہیں اور اس میں جو ایلینز آئے ہیں، یہ 39 لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ ان کا کوئی سیارہ ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں، اور یہ سفر ان کے لیے، ان کے پاس یہ فلائنگ سوسر ہے، اس میں یہ 40 سے 45 منٹ میں کر کے ادھر آ جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ اس زمین کے اوپر جس طرح ہم کہیں اور لائف تلاش کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی لائف تلاش کر رہا ہو اس یونیورس میں، تو وہ اگر یہاں پہ پہنچ گیا ہے تو یہ اس زمین کی تاریخ کے، چاہے وہ 10 ارب سال پہلے کی بنی ہوئی ہے یا 6 ارب سال پہلے کی بنی ہوئی ہے یا سورج کی طرح 4-5 ارب سال پہلے کا بنی ہوئی ہے یہ زمین، یہ اس انسانی زمین کی تاریخ کا سب سے سنسنی خیز واقعہ ہے کہ کسی دوسرے سیارے کی جو سویلائزیشن ہے وہ آپس میں ہمارے ساتھ رابطے میں آ گئی ہے یا آ رہی ہے یا آ چکی ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ اس کے لیے بہت زیادہ سنسیشن رکھتے ہیں۔ تو اب یہ کیونکہ واقعات بہت سارے ہوئے ہیں، اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکنس، ہم سے زیادہ سائنس کو سمجھتے ہیں، ہمارے سے زیادہ ایڈوانس ہے، ہمارے سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ امیر کبیر ہیں، ہم سے زیادہ اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل اپروچ کو سمجھتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں، تبھی تو وہ لیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا کو۔ تو وہاں کے عوام کے ساتھ جب یہ سب واقعات ہوئے ہیں تو یہ ان واقعات نے، اور یہ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور پے در پے ہوئے ہیں، تو ان کو جھٹلانا کو آسان کام نہیں، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر ہم کبھی بھی ہاں نہیں بھرتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ ہاں ایسی کوئی مخلوق جو ہے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا یا ایسا کوئی یو ایف او ہمارے پاس آیا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کا نظر کا دھوکہ ہے، الوژن ہے، آپ نے کچھ اور دیکھا ہوگا، ہم نے کوئی جہاز اڑایا ہوگا، آپ کو یو ایف او لگا ہوگا، اس طرح کی بکواس باتیں کرتے ہیں۔ تو لیکن ریسرچ کا کام بھی 1947 سے پہلے سے چل رہا ہے اور 1930 سے پہلے سے امریکہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر، تو ایسے پاگل تو نہیں ہے کہ بغیر کسی فائدے کی اور بغیر کسی دلچسپی کے اس کے اوپر کام کر رہا ہو۔ اب وہ اس کو سیکیورٹی کا ایشو بنا رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنا کے پیش کر رہے ہیں، اگر کانگریس کر رہی ہے تو اب جو بھی امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو کیا اسٹیٹمنٹ دے گی، یقیناً وہی اسٹیٹمنٹ دے گی کہ وہ یہ مانے گی نہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے یہاں پر۔ اب جس طرح کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 12 سے زیادہ ریسرچ پروگرامز جو ہے وہ کر چکی ہے تحقیقاتی امریکن گورنمنٹ جو ہے، اور امریکی حکومت کے فنڈ سے ہی وہ سارے جتنے بھی ہوئے ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت ساری موویز بھی بن چکی ہیں، بہت ساری ناولز بھی لکھے جا کے، سائی فائی موویز بے شمار اس کے اوپر بن گئی ہیں۔ تو اس میں میں ایک شاید کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو بتایا نا کہ وہ 2.25 لاکھ 1,52,000 نوری سال کا ڈایا میٹر ہے اینڈرومیڈا کا، پلیز اس کی ذرا کریکشن کر لیجیے گا۔ اس میں میں نے پہلے شاید 2.25 لاکھ کہہ دیا ہے، 2.25 لاکھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ اس کے اوپر جب یہ ایک تاریخ ہے نا، مسلسل اخباروں میں یہ بڑا سلگتا ہوا برننگ ایشو ہے، اس کے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ایک خاص تاریخ رکھتے ہیں۔ جنہوں نے ایریا 51 میں یا S4 میں کام کیا ہے ایز اے سائنٹسٹ یا ایز اے ٹیکنیشین یا جس لیول پہ بھی کام کیا ہے، وہ ان کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ پھر جتنی بھی یہ سائٹنگز ہیں، سائٹنگ سے مراد یہ جتنی دفعہ اڑتی ہوئی دکھائی گئی ہے، دیکھی گئی ہے امریکہ میں یا کہیں پہ بھی،
یہ امریکہ میں اس کے واقعات جو ہیں 10 سال کے اندر 1952 سے 1962 63 64 کے درمیان 12,000 سے زیادہ دفعہ دیکھی گئی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے بھی اس کو میں نے خود دیکھا ہے, اس نے بھی اس کو انڈوز کیا ہے کہ ہاں اتنی دفعہ دیکھی گئی ہیں ان کے بیان. پھر ہزارہ لوگوں کے انہوں نے جو ہے نا بیانز ریکارڈ کیے ہیں, ان کی پھر سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے, تجزیہ کیا ہے, تفتیش کی ہے, ان میں سے کھرے کھوٹے کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہر دفعہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. ہر دفعہ انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی نہیں, ایسی کوئی تو چیز ہی نہیں ہے, ایسی کوئی تو بات ہی نہیں ہے, اور ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, تو اور نہ ہی ایسے کوئی ہماری کسی مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے. تو وہ اس کو چھپانے کے چکر میں ہیں. اب کیونکہ یہ زمین کی تاریخ کا, ہمارے پلانٹ کی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز, سب سے سنسنی خیز, سب سے زیادہ سینسیشنل اور سب سے زیادہ ضروری سوال ہے. بلکہ یوں سمجھیں کہ ہماری اس پلانٹ کی سروائیول کا بھی بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ یار واقعی کوئی آگے ہیں لوگ, اگر آگے ہیں تو وہ کس طرح کے ہیں. امریکہ کو تو وہ سارے ڈاکو چور ہی نظر آئیں گے, وہ تو یہ لگے گا کہ ہمارے پر انویڈر ہیں, کیونکہ خود چور ہیں تو ان کو سب دنیا چور نظر آتی ہے, اور دوسرے اگلے سارے کے لوگ بھی چور ہی نظر آئیں گے. وہ دوست ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ملنا چاہتے ہیں, وہ ہماری سویلائزیشن کو سیکھنا چاہتے ہیں, اپنی سویلائزیشن پہ ہمیں متعارف کروانا چاہتے ہیں, ہم میں سے کچھ لوگوں کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں ان کے بارے میں کوئی کسی کو ہمارے پاس کلیئر کنکریٹ بات نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جتنی بھی ایک تاریخ ہے یو ایف اوز کی, ان یو ایف اوز کی تاریخ کے اوپر ایک شخص جن کا تعارف اگر میں نہیں کرواؤں گا تو بڑی ناانصافی ہوگی, اور وہ ہیں جوزف ایلن ہائنیک. یہ ایک پروفیسر ہیں, ایسٹرونومسٹ ہیں, ایسٹرولوجسٹ ہیں, اور یہ 1 مئی 1910 کو شکاگو میں پیدا ہوئے چک والدین کے گھر میں, یعنی کہ چیکو سلویکیا کے تھے ان کے والدین, اور سر ڈاکٹر جوزف ایلن ہائنیک کا انتقال جو ہے 27 اپریل 1986 کو اسکاٹس ڈیل میں ہوا. اور یہ ایسٹرونومر اور یوفولوجسٹ تھے. 1931 میں انہوں نے شکاگو یونیورسٹی سے سائنس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی. 1935 میں یرکرز آبزرویٹری سے آسٹرو فزکس میں پی ایچ ڈی مکمل کیا, اور ان کی پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے کے رہنما یعنی کہ جو گائیڈ تھے وہ اوٹو سٹروو اور ولیم ولسن مورگن تھے. 1936 میں انہوں نے اوہایو یونیورسٹی میں فزکس اور ایسٹرونومی کے شعبے میں خدمات سر انجام دیں. انہوں نے جارج گیموف کے ساتھ مل کر اوریجن آف دی سولر سسٹم جیسے اچھوتے اور پیچیدہ موضوع پر کتاب لکھی, اور اسٹیلر ایوولوشن پر ان کی تخصیص تھی, یعنی کہ اسپیشلائزیشن تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکٹروسکوپک بائنری سٹارز کی آئیڈینٹیفیکیشن پر بھی ان کی اسپیشلائزیشن تھی. یہ بہت بڑی علمی شخصیت تھی, اور بڑے کھرے آدمی تھے, بڑے کمال کے بندے تھے وہ وقت جب, اور یہ شروع کے وقت سے جب سے ایئر فورس نے اس کے اوپر مختلف تحقیقاتی پروجیکٹس, جس میں نے اوریجن پروجیکٹ سائن اور پروجیکٹ سرپو اور پروجیکٹ سلور بگ کا نام لیا, پروجیکٹ گرج, ان سب میں تقریباً وہ تھے, اور اسپیشلی پروجیکٹ بلو بک میں بھی ایز اے ایڈوائزر, ایز اے سائنٹسٹ اینڈ ایڈوائزر جو تھے وہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے. تو ان کو بہت تفصیل سے اور باریکی سے میٹیکولسلی ساری کی ساری تحقیقات کا اور ان میں ہونے والے گھپلوں کا سب علم تھا. دوسرے جنگ عظیم کے دوران وہ جان ہاپکنز اپلائیڈ فزکس لیبارٹری میں ایک غیر فوجی سائنسدان تھے, جہاں انہوں نے امریکن نیوی کے لیے پراکسیمیٹی فیوز کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. 1950 میں وہ فل پروفیسر بن گئے. 1953 میں انہوں نے ستاروں کی روشنی اور رنگ میں اتار چڑھاؤ اور دن کی روشنی کے موضوع پر اپنی تحقیق کے کاغذات جمع کرائے. 1956 میں ہارورڈ کے ایسٹرونومر فریڈ وپل کے ساتھ منسلک ہو گئے, اور اسمتھسونین ایسٹرو فزیکل آبزرویٹری میں خدمات سر انجام دیں. ایوولوشن ان کا جو یو ایف اوز کے حوالے سے ان کی جو رائے تھی, اور جو یو ایس ایئر فورس کی رائے تھی, وہ ایک ہی تھی. شروع میں آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. وہ یوں ہوئی کہ 1985 میں ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہوا کہ یو ایف او کے مسئلے پہ
آپ کی رائے تبدیل ہو گئی؟ اور اس کے جواب میں ہائنیک نے کہا کہ امریکی ایئر فورس کی بے رخی، تعصب اور جانبداری نے مجھے سنجیدگی سے مجبور کیا کہ میں اپنی رائے پر نظر ثانی کروں۔ ایئر فورس نے یو ایف او کے مسئلے کو ایک حقیقت ثابت ہونے کا موقع فراہم ہی نہیں کیا۔ دوسرا، جب ملٹری آفیسرز پائلٹ نے جو شہادتیں دیں جن کی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت میں مجھے کوئی شک نہ تھا، اس نے مجھے پزل کر دیا۔ پروجیکٹ بلو بک کے بعد ہائنیک کا ایئر فورس کے ساتھ اختلاف اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پورٹیج کاؤنٹی میں ایک آدھے گھنٹے تک پولیس کے آفیسر ایک یو ایف او کا تعاقب کرتے رہے، اور ایک پولیس آفیسر لونی زمورا نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، جس کے مطابق اس کا ایک دھاتی انڈے نما ایئر کرافٹ سے بہت قریب سے آمنا سامنا یا مقابلہ ہوا، اور اس نے اس رودات اور اس واقعے کو ایئر فورس نے نظر انداز کر دیا اور بالکل اہمیت نہیں دی۔ اب یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا لونی زمورا، یہ ایک مطلب سمجھدار، دانا بینا، پڑھا لکھا آفیسر تھا یہ پولیس کا، جس نے یہ سب واقعات دیکھے تھے۔ تو جب اچھا اس نے پھر نا اس کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے بہت مشہور کلوز انکاؤنٹر کے نام سے، اور بھی کئی ساری کتابیں لکھی پروفیسر ایلن ہائنیک نے، اور انہوں نے اس پورے کے پورے رخ کو جو 1930 سے شروع ہوا تھا اور ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے پازیٹیولی اس طرف اپنا جھکاؤ کا اظہار کر دیا کہ یو ایف اوز ایگزسٹ کرتے ہیں، ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور امریکنز کسی نہ کسی بڑے خطرناک اور کسی بہت ہی زیادہ بڑے پروجیکٹ کے اوپر ایلینز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ریورس انجینئرنگ کے تحت ایریا 51 میں یا S4 میں ان سب علاقوں میں یو ایف اوز بھی بن رہی ہیں، اور یو ایف اوز وہ ریورس انجینئرنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ایلینز نے کی ہوئی ہے وہ سب بھی ٹھیک ہے، سچ ہے، صحیح ہے، اور یہ سامنے آنی چاہیے۔ ان سارے کے کام سے متاثر ہو کے اسٹیون اسپیلبرگ بہت بڑا نام ہے، بہت ساری فلمیں بنائی ہیں جن میں جوراسک پارک کے نام سے سب سے اہم ترین ان کی مووی ہے۔ تو انہوں نے ان کو ایک ایڈوائزر کے طور پہ اور ایک کسی خاص عہدے پہ اپنے ساتھ منسلک کر لیا، اور 1977 میں اسٹیون اسپیلبرگ نے ایک مووی لکھی کلوز انکاؤنٹر آف دی تھرڈ کائنڈ 1977 میں، اور اس کے ڈائریکٹر بھی اسٹیون اسپیلبرگ ہی تھے۔ بجٹ اس کا 19.4 ملین US ڈالر کا تھا، لیکن باکس آفس پہ اس نے 306.9 ملین US ڈالر کا بزنس کیا۔ تو فلم بڑی زبردست ہے، بڑی سنسنی خیز فلم ہے۔ انہوں نے 77 میں اس موضوع پہ فلم بنائی ہے۔ وہ فلم تقریباً 135 منٹ کی ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس میں کسی جگہ پہ کوئی چول نہیں ماری ہوئی انہوں نے، اور جو کچھ دکھایا ہے وہ بالکل سائنس کے قریب مطابق بتایا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اصل میں ایک اور بات بھی سمجھ جائیں کہ یہ جو یو ایف اوز کی سائٹنگز ہیں، ان کی وجہ سے امریکہ کے عوام نے جہاں کہیں بھی کسی نے بھی ان کو دیکھا تو ایسے لوگ سینکڑوں میں نہیں تھے، ہزاروں میں نہیں تھے، لاکھوں میں تھے جن کی لائف چینج ہو گئی اس کو دیکھنے کے بعد۔ وہ سائیکالوجیکل جب کسی جگہ سے وہ یو ایف او گزرتی تھی نیچی پرواز کرتے ہوئے، تو اس میں سے جو لائٹ نکلتی تھی اس کی جو آواز تھی، یا آواز جس طرح کی بھی آواز تھی تھوڑی بہت، اور جو اس کی سپیڈ تھی سفر کرنے کی، اس کی وجہ سے خاص قسم کے انسان کے برین پہ، اس کی بیولوجی پہ، اس کے نیورونز پہ اور اس کے میٹابولزم پہ، پوری نفسیات کے اوپر اثرات پڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ نارمل عام طور پہ پھر لائف میں کبھی نہیں ہوئے، لیکن ایئر فورس مسلسل کہتے رہی نہیں جی نہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہیں جی نہیں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس سارے اگر کاش جب باب لازار نے جو ہے وہ اپنا ایز اے وسل بلور تو اس نے بات نہیں کی، لیکن اس نے جب اپنے سب خیالات کا اظہار کیا اور بھانڈا پھوڑ دیا ایریا 51 کا اور امریکہ کی ایئر فورس کا، تو اس وقت تک پروفیسر جوزف ایلن ہائنیک کی ڈیتھ کو 2-3 سال گزر چکے ہوئے تھے۔ تو باب لازار بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ 30 سال پہلے اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ آج بھی ان چینجڈ ہے،
اور آج بھی اس کو کسی طریقے سے کمپلیٹلی ایبسلوٹلی ڈینائی نہیں کیا جا سکا. اور جب کبھی وہ ایک ڈاکومنٹری ہے اس کے اوپر، میں اس کی لنک کوشش کروں گا کہ بیچ میں دے دوں ڈسکرپشن میں، وہ آپ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ اور 30-40 منٹ کی، 1 گھنٹہ شاید 37 منٹ کی وہ ڈاکومنٹری ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت نے ڈاکومنٹری بنا دی ہے. تو وہ لازار کے نام سے شاید ہے، میں نے دیکھی ہے وہ تو. اور اس سے پہلے جب 89 میں اور 91 میں اس کی ایک لازار ٹیپ، بوب لازار ٹیپ جب وہ لیک ہوئی اور وہ دنیا میں وہ بھی میں نے دیکھی ہے. تو وہ بڑی سنسنی خیز ہے، وہ بڑی سائنٹیفک انداز میں ساری باتیں کرتا ہے. وہ خالی کلیم نہیں کر رہا، وہ بتا رہا ہے ڈرائنگیں بنا کے کہ اس کا وہ کیسے کام کرتی ہے. اور وہ ہم دیکھیں نا، ابھی تک تو ہم لوگ گریوٹی کو زیرو نہیں کر سکے نا، ہر چیز گریوٹی. اب دیکھیں پانی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اب آئندہ آنے والا زمانہ ایسا ہے کہ جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے وہ اسپیس میں جا کے لگے گی، اور زیادہ کام ہم اسپیس میں کریں گے. ایون مائننگ بھی ہم اسپیس میں کریں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی مائننگ کی ٹریننگ بھی دی جانی شروع ہو گئی ہے انسانوں کو. تو ابھی دیکھیں یہ جو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے پانی ہر کنٹینر میں جاتا ہے تو اسی کی شیپ اختیار کر جاتا ہے. لیکن جب وہ اسپیس میں ہوتا ہے، خلا میں ہوگا، جب وہ پانی کو آپ ایک فرض کریں کہ 50 ml پانی ہے یا 100 ml پانی ہے، جب وہ اس کو آپ ڈراپ کریں گے تو گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ، کلر، شیپ مخصوص ہوگی، چینج نہیں ہوگی. اور اس حالت میں اس کے اوپر مزید تجربات کرنا اور اس کے ذریعے کسی اور نئی ڈیولپمنٹ کرنا سائنس کے لیے آسان ہے. اس کے لیے آپ کو اسپیس میں جانا پڑے گا. تو بات تھوڑی سی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع ہی کچھ اس طرح کا ہے. بوب لازار کی وہ جو ڈاکومنٹری میں نے آپ کو عرض کی، وہ بہت شاہکار ڈاکومنٹری ہے. اور بوب لازار نے جتنے بھی اس میں کلیمز کیے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ اس کی ویڈیو، اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں، اس کی ٹیپ کو بھی دیکھیں. اتنا کول اور کام ہے وہ، اتنے آرام سے ان سب چیزوں کے جوابات دے رہا ہے. اس نے مختلف جھوٹے مقدموں میں جیل بھی کاٹی ہے، پابندیاں بھی برداشت کی ہیں، اس پہ بین بھی لگے ہیں مختلف چیزوں پہ، لیکن وہ اپنے سٹینڈنگ پوائنٹ سے ہٹا نہیں ہے. اور 91 میں اس نے جب وہ ٹیپ جو تھی وہ ریلیز کی تھی، تو اس کے بعد 30 سال کے بعد یا 2018-17 میں کہیں جا کر ایک بہت بڑے ڈائریکٹر نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنا دی، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر پورے کے پورے مسئلے کو زندہ کر دیا اس نے. اب اس سارے پس منظر میں اب آپ سمجھیں کہ کانگریس جب اس کو سن رہی ہے اور اس کے سامنے 3 وسل بلورز بیٹھے ہیں اور تینوں عام آدمی نہیں ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ فورسز کے لوگ ہیں، آفیشلز ہیں، آرمی کے آفیشلز ہیں، کوئی نیوی آفیشل ہے، بڑے ہی قابل لوگ ہیں اور بالکل صحیح لوگ ہیں، صحت مند لوگ ہیں، اور ان کے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں اس چیز کے کہ یہ ہماری حکومت جو ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو اتنی آسانی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب اس بات سے کہ یو ایف اوز حقیقت میں ہیں کہ نہیں ہیں. یہ اس طرف زیادہ جھکا ہوا ہے کہ یہ ہیں. یہ بات بھی اس طرف زیادہ حقیقت کے قریب ہے کہ دوسری سویلائزیشن، دوسرے پلانٹ کی سویلائزیشن کے افراد جو کہ نان ہیومن ہیں، وہ بھی نان ہیومن بایولوجکس جو ہیں وہ بھی اس وقت دنیا پہ، زمین پہ موجود ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں امریکنز کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، یا انہوں نے امریکنز کو بوتل میں شیشے میں اتار لیا ہے یا امریکنز نے ان کو شیشے میں اتار لیا ہے. تو یہ ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. ہاں، اگر بوب لازار کا منظر عام پہ تب آ گیا ہوتا جب پروفیسر ہائینیک زندہ تھے، تو پروفیسر ہائینیک آپ کبھی دیکھیں گے نا نیٹ پہ جا کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا آدمی تھا اور کافی کمال کے کام ہے اس کے. بھی میں نے آپ کو تعارف جو کروایا یہ چھوٹا سا تعارف ہے اس کا، یہ حقیقی تعارف نہیں ہے، نہ میں نے ابھی آپ کو اس کی کتابوں کے بارے میں بتایا زیادہ ڈیٹیل میں. تو ہم ایک زندگی کے ایک ایسے مرحلے میں آج کے 8 ارب عوام موجود ہیں، جبکہ پہلی دفعہ اتنی شدت کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھا ہے، آوازیں بھی اٹھی ہیں، شہادتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یو ایف اوز ایک حقیقت ہیں، اور کوئی اور سویلائزیشن دنیا میں انٹر ہو چکی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ آج نہیں تو کل نہیں تو 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد کوئی ایسا مرحلہ ضرور آئے گا جب یہ ڈسکلوز کرنا پڑ جائے گا امریکہ کو کہ ہاں یہ ہے.
اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب میں ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کو، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ان پہ کلمہ پڑھنے والے، تو میرا ایک علیحدہ سا آؤٹ لک بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یار جو لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں، جو ایک سویلائزیشن ہے، ظاہر ہے ان کا پلانٹ جو ہوگا وہ بھی زمین کی طرح کا تو کم از کم ہوگا، اس سے 10-20 گنا زیادہ بڑا ہو، 100 گنا 500 گنا زیادہ بڑا ہو، اس سے بہت بڑی آبادی ہو وہاں پر، انسانوں کے 8 ارب سے زیادہ کی 8 ارب ہے، ادھر ہو سکتا ہے 50 ارب کی آبادی ہو. تو وہ کیسے کھاتے ہیں، ان کی کلٹیویشن کیسی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس مخلوق کو ادھر جب 8 ارب لوگوں کو اتارا، جو ابھی جا کے 8 ارب ہوئے ہیں، تو جب سے اتارے تب سے انبیاء اللہ بھیج رہا ہے ان کی ہدایت کے لیے ہیں. تو وہ بار بار وہ بتا رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا کسی اور کام کے لیے. تو ان کو بھی تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوگا نا، خالق تو وہی ہے ان کا. تو ان کے پاس کیا انبیاء آئے، کیا ان کے اوپر بھی کتابیں اتریں؟ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی عبادت ہے؟ کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ان میں بھی صوفی لوگ ہوتے ہیں؟ کیا وہ جس جگہ، وہ جس پلانٹ کے ہیں، اس پلانٹ پہ اذان ہوتی ہے، یا اس پلانٹ پہ کلیکٹیولی عبادت ہوتی ہے اللہ کی؟ اور زمین دیکھیں، پوری کائنات میں جہاں پہ کھل کھیلنے کا شیطان کو موقع دیا گیا ہے، اجازت ہے اس کو، ایک آپشن ہے اس کے پاس کہ تم گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اپنے دل کی تمنا ریج لال ہے، تو وہاں پہ تو نہیں ہوگی، وہاں پہ تو اس کا ایکسیس نہیں ہے. تو جب وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں کی تاریخ کیا ہے؟ کیا ان کی بھی تاریخ ہماری طرح انسانی تاریخ کے برابر ہے یا اس سے زیادہ پرانی ہے؟ جس طرح وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ایڈوانس ہیں اگر، تو ظاہر ہے یقیناً ان کی عمر، ان کی سویلائزیشن کی عمر بھی ہم سے زیادہ ہوگی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے یہ جتنے بھی میں ان کو ایلینز نہیں کہتا، کیونکہ ایلینز بڑا خراب سا لفظ ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں تو ایسے ایک مخلوق عجیب سی جس کی 3 انگلیاں ہیں، سر بہت بڑا، آنکھیں، منہ پہ، سر پہ، جسم پہ کہیں پہ کوئی بال نہیں، کوئی حسن نام کی چیز نہیں. اللہ بہت حسین ہے، تو اللہ نے سب کچھ ہی حسین بنایا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وہاں پہ کسی اور پلانٹ پہ کوئی مخلوق ہو اور وہ حسین نہ ہو؟ اس کو تو حسین ہونا چاہیے نا. وہ بدصورت کیوں ہے؟ بدصورت کا مطلب یہ ہے کہ بدصورتی بھی آرٹیفیشیل ہے، ان کی بنائی ہوئی، ہماری مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب دیکھیں نا، مارس ہے، مارس کے اوپر جانے کی باتیں ایلان مسک تو کر رہا ہے، لیکن کیا کوئی مسلمان عرب شہزادہ کرتا ہے؟ بھائی کوئی تو ہو جو کہ یار میں بھی سفر کر کے جانا چاہتا ہوں، جب بھی کبھی شروع ہو تو میری بھی ٹکٹ بک کیجئے. میں کوئی پوچھے جی آپ کیا کریں گے؟ جی میں وہاں پہ جا کے اذان دوں گا. میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں پہ جا کے اذان دوں، وہاں پہ جا کے میں نماز پڑھوں، وہاں پہ میں جا کے اللہ کے اسماء الحسنہ پڑھوں. دیکھیں نا جی، ایک ایسا پلانٹ جس پہ کوئی آبادی نہیں ہے مارس کے اوپر، کبھی ہوئی ہی نہیں ہے، مطلب ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہاں پہ جب انسان پہلا قدم رکھے گا، وہ وہاں پہ کالونیز بنانے کے چکر میں ہے، اس نے کافی سارا کام کر دیا ہے، 10-12 سے زیادہ وہاں پہ جو ہے نا وہ مشن بھیج دیے ہیں، جس میں کیوریوسٹی بھی ہے، پرسیورنس بھی ہے، پتہ نہیں پاتھ فائنڈر بھی تھا، پتہ نہیں کون کون سے. تو وہاں پہ انسان جب اس تک پہنچ جائے گا، اور یقیناً 2030 سے پہلے 2030 تک وہاں پہ انسان جو ہے مین بیسڈ مشن جو ہے نا اس نے پہنچ جانا ہے مارس کے اوپر. تو مارس کو اللہ نے کیسا رکھا ہوا ہے وہ کسی ایمان والے کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یہ سارا انہی بھنگیوں نے اور انہی اللہ کا انکار کرنے والے اور شرک کرنے والے لوگوں نے جا کے دیکھنا ہے. ہمارے اندر تو کوئی شوق ہی نہیں ہے تحقیق کا، تفتیش کا، مطالعے کا، لیبارٹریز میں بیٹھنے کا. ہمیں تو صرف حلوے چاہیے یا پھر ہمیں سیاسی لیڈر چاہیے. ہمارے یہاں پہ تو ابھی یہ مسئلہ طے نہیں ہوا کہ جو عبوری حکومت کے لیے جو وزیر اعظم ہوگا وہ کون ہوگا 2-3 مہینے کے لیے. تو اس کے اوپر بھی آپس میں پھڑا چل رہا ہے. ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ سامنے آئیں، وہ کچھ نہ کریں، تبلیغ تو کریں نا یار. کوئی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی اگر کوئی کسی دوسری سویلائزیشن کا بندہ اگر یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اور قادیانی اس دنیا کے سب سے پلید ترین لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ہمارا قرآن جو ہے وہ ہماری آخری کتاب ہے، اور ہم یہاں پہ انسان جو ہے جو اس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کا جو کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور کعبۃ اللہ کا جو گھر ہے وہ مکہ میں ہے. بھائی تعارف کروانا پڑے گا کہ نہیں اگر وہاں چلے جاؤ گے تو.
تو کیا تعارف کرواؤ گے؟ روحانیت، اللہ کا ذکر، ان کو بھی تو توجہ کرو گے نا، ان کو بھی دل کی جگہ پہ کوئی چیز تو اللہ نے فٹ کی ہوگی نا. وہ نا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، یا بدی رجائے بالخیر یا بدی. بدی کا مطلب ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے والا جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ہم سے ملتی جلتی بالکل بھی نہ ہو، کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی مخلوق ہو، اور وہ امریکنز کے ہتھے چڑھ گئی ہے. تو اس وقت امریکنز وہ لوگ جو 12,000 سائٹنگز میں سے، جس میں سے کسی نے کچھ نہ کچھ دیکھا، وہ سائیکالوجیکلی ڈسٹرب ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس کو تسلیم کرے، ان کی حکومت اس بات کو تسلیم کرے کہ ہاں یو ایف اوز ہیں، ہاں ایلینز ہیں، ہاں ہمارا دوسری سویلائزیشن سے رابطہ ہو گیا ہے، ہاں ہم اس کو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ پروڈکشن میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یو ایف اوز کو بھی اور ان کے ویپنز کو بھی، اور ہاں ہمارے پاس اس سے زیادہ لیتھل ویپنز آ گئے ہیں جس طرح کے کنونشنل ویپنز ہیں اس وقت دنیا میں. اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ہم دنیا کے ہم کون لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ انسانوں نے ایک ایسی اسپیس ٹیلیسکوپ بنا دی جس کا نام جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، جو $10 ارب کی مالیت سے 30 سال کی طویل وقت میں تیار ہوئی، اور پھر اس وقت انلارگن پتہ نہیں 2 کہتے ہیں کہ 3 کہتے ہیں، خاص مقام ہے جس پہ وہ اس کے اوپر میں بات کروں گا پھر لمبی بات ہو جائے گی. اور وہ ہمیں ریڈ شفٹ میں گئے ہوئے واقعات کو دکھا رہی ہے، وہ جو انسانی آنکھ سے ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اب وہ ماضی میں دیکھ سکتی ہے. اور وہ جتنی اس نے تصویریں بھیج دی ہیں انہوں نے فزکس کی بنیادیں ہی لا دی ہیں ایک دفعہ. تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے جو میری آپ کی زندگی میں ہوا ہے. اور دوسرا اہم ترین واقعہ کہ پچھلے 100 سال سے اس کے اوپر کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں یو ایف اوز بھی آئے ہیں، اور اس دنیا میں یو ایف اوز ہیں بھی، اور اس دنیا میں دوسری سویلائزیشن کے لوگ بھی آ گئے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں. اور اب دنیا کے سب سے طاقتور ترین فورم یعنی کہ کانگریس کی سب کمیٹی کے سامنے جو ہے وسل بلورز بیٹھ کے ایک لائیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یس یو ایف اوز ہم نے دیکھے ہیں، فلائٹس کے دوران بھی اور اپنی آفیشیل پیشہ ورانہ زندگی کے واقعات میں بھی. یس ہم نے یہ ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. یس ہمارے پاس نان ہیومن بایولوجکس بھی ہیں. یس ہمارے پاس 200 سال سے زیادہ عمر کے بھی ایسے افراد، ایسی نان ہیومن بایولوجکس ہیں جو کہ زندہ ہیں، اور جن سے ہم ان کی سویلائزیشن کو اور ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو بائی ٹیلی پیتھی یا کسی اور میڈیم کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سارے کو سمجھنے کے لیے اور یو ایف اوز کے ایشو کو سمجھنے کے لیے 1977 میں جو مووی بنائی اسٹیون اسپیلبرگ نے، وہ آج بھی اتنی ہی افیکٹو اور کارگر ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اب زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور وہ تمام لوگ وہ تمام نان ہیومن بایولوجکس جو کسی اور پلانٹ سے آئی ہیں یہاں پہ، اس پلانٹ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اس پلانٹ کو اور اس سویلائزیشن کو قادیانیوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور ان کے پاس اگر اللہ کی محبت و معرفت کا کوئی ایسا علم ہے کہ جو اس میں وہ ہم سے آگے نکل گئے ہوئے ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنے کے لیے کچھ مل سکتا ہے، تو وہ اللہ پاک ہمیں بھی عطا کرے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل تصدق سے اور ان کے صدقے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور ہماری اس زمین کو، اس دھرتی کو، اس پلانٹ کو جس کو اللہ نے سرسبز و شاداب کیا، یہاں پہ زندگی بخشی، ہر چیز میں زندگی ہے، جو ہمیں ابھی کامن سی بات لگتی ہے، لیکن مارس پہ جائیں، دی مارشینز مووی ہے ایک، وہ دیکھیں تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے، درخت ہی نہیں ہے، سایہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح کا سیارہ ہوتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، لائف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خالی کریٹرز 10-10 ہزار سال، 50-50 ہزار سال یا 5-5 کروڑ سال، 50 کروڑ سال پرانے کریٹرز ہیں، تو ان کریٹرز سے کیا ہوگا مارس کے اوپر. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ خیر پہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.